पारा नंबर 30 का दूसरा रुबा इन सूरतों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 सूरतुल मुत्तफ़िफ़ीन, नंबर 2 अल इंशिक़ाक़, नंबर 3 बुरूज, नंबर 4 अत्तारिक, नंबर 5 अल आला, नंबर 6 अल गाशिया। सूरतुल मुत्तफ़िफ़ीन मक्की सूरत है, 6 आयात और 1 रुकू है। गुज़श्ता सूरत में अक़ायद की बिना पर सज़ा व जज़ा का ज़िक्र था। इस सूरत में आबाल और बिलखुसूस मुआशरे से मुतल्लिक जो अमाल होते हैं उनकी अहमियत का ज़िक्र है। लाभ तौलबे कभी करने वालों के लिए सख्त वईद है और इसका ताल्लुक आखिरत से भी है, सख्त पकड़ होगी। फिर अबरार और फुज्जार का भी ज़िक्र है। दोनों के अमाल भी मुख्तलिफ हैं, लिहाजा अंजाम भी मुख्तलिफ होगा। मकसद यही है ये सब बताने का कि हर वक्त अल्लाह के रूबरू हाजिर होने का तसव्वुर जो है वो कायम रहे। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिल मुत्तफ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा क़्तालू अलन्नासी यस्तौफ़ून। तबाही है डंडी मारने वालों के लिए, यानी नाप तोल कभी करने वालों के लिए, नाप तोल चोरी करने वालों के लिए, जिनका हाल ये है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं और जब इनको नाप कर या तोल कर देते हैं यानी वापस लौटाते हैं तो उन्हें घाटा कर देते हैं, कमी करते हैं। हाथ की थोड़ी सी जुम्बिश से तराजू की डंडी हिला देते हैं। क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन ये उठा कर लाए जाएंगे, यानी क़यामत के दिन ये हशर के मैदान में जमा किए जाएंगे और उस दिन हिसाब लिया जाएगा। उस दिन जबकि सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। हरगिज़ नहीं, यकीनन बदकारों का नामा माल कैद खाने के दफ्तर में होगा। वबा अदराका मा सिज्जीन किताबुम मरक़ूम। और तुम्हें क्या मालूम कि वो कैद खाने का दफ्तर क्या है, यानी सिज्जीन जेल खाना है। एक किताब है लिखी हुई, यानी रूहें जो हैं वो अपने साथ प्रिंट हुए अमाल लेकर जाएंगी। वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन। तबाही है उस रोज़ झुटलाने वालों के लिए, यानी जो हक को झुटलाते हैं, जो अल्लाह को झुटलाते हैं, जो अल्लाह के पैगंबर को झुटलाते हैं, जो अल्लाह के कलाम को झुटलाते हैं और जो रोज़े जज़ा को झुटलाते हैं और उसकी कोई तैयारी नहीं करते और उसे नहीं झुटलाता मगर हर वो शख्स जो हद से गुज़र जाने वाला बद अमल है। यानी जो बद अमल होते हैं, जो अल्लाह की हुदूद को तोड़ना चाहते हैं, यानी अल्लाह के अहकामात पर अमल ही नहीं करना चाहते, लिहाजा वो ईमान ही नहीं लाते कि ईमान लाएंगे तो शायद अमल करना पड़ जाए। कहा जा रहा है उसे जब हमारी आयात सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो अगले वक्तों की कहानियां हैं। हरगिज़ नहीं, बल्कि दरअसल इन लोगों के दिलों पर उनके बुरे अमाल का जंग चढ़ गया है, यानी अब कुरान इनके दिलों पर जो पड़ा हुआ जंग है उसको नहीं उतार सकता। अब कुरान इनके दिलों को नहीं चमका सकता। हरगिज़ नहीं, बिल यकीन उस रोज़ ये अपने रब के दीद से महरूम किए जाएंगे, यानी अल्लाह का दीदार इन्हें नसीब नहीं होगा। ये पहली सज़ा होगी और बहुत ही बड़ी सज़ा होगी। फिर ये जहन्नुम में जा पड़ेंगे। फिर इनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज़ है जिसको तुम जुटलाया करते थे। जहन्नुम में डालना दूसरी सज़ा है और तीसरी सज़ा ये है कि इनको जलील किया जाएगा ये कहकर कल्ला इन्ना किताबल अबरारी लफ़ी इल्लियीन। हरगिज़ नहीं, बेशक नेक आदमियों का दाबाए बाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में होगा, यानी इल्लियीन में वो होगा। और तुम्हें क्या खबर कि क्या है वो बुलंद पाया लोगों का दफ्तर, यानी कहा जा रहा है इल्लियीन क्या है। इल्लियीन से एक तो मुराद है बुलंद जगह जहाँ नेक लोगों की रूहें होंगी और दूसरा वहाँ नेक लोगों के किताबों के रजिस्टर होंगे। कहा जा रहा है एक लिखी हुई किताब है। क्या चीज़? बुलंद पाया लोगों का जो दफ्तर है, एक लिखी हुई किताब है जिसकी निगहदाश्त मुकर्रब फरिश्ते करते हैं।
بے شک دیکھ لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، یعنی تر و تازہ چہرے ہوں گے۔ ربنا جعلنا منہم، ان کو نفیس ترین سربند یعنی مہر لگی شراب پلائی جائے گی، جس میں بش کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں، یعنی دنیا میں دوڑ اگر لگانی ہے تو دنیا کیا جو مال و اسباب ہے یا پھر ایک داخلے کے لیے، ایک سیٹ کے لیے جو غلط سفارشیں لگاتے ہیں ان میں دوڑ نہ لگائیں، بلکہ آخرت میں جنت کے اعلیٰ درجوں کے لیے دوڑ لگائیں، سبقت لے جائیں نیکیوں میں۔ پھر کہا جا رہا ہے اس شراب تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ وہ کرب لوگ شراب پیئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں بار بار کر ان کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ وہ دیکھو آ گئی مولانی، آ گئی پیرنی۔ کہا جا رہا ہے اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، یعنی آخرت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے تھے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ ہیں بہکے ہوئے لوگ، یہ ہیں مجنوں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، یعنی دروغہ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھو ابو جہل ابو لہب کا کیا برا انجام ہو رہا ہے، کس اذیت سے گزر رہے ہیں، کیا کیا عذاب مل رہے ہیں۔ مل گیا نہ کافروں کو ان حرکتوں کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانشقاق مکی سورت ہے، 25 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس میں نیک اعمال کے ثمرات اور بدعمالیوں کی سزا کا ذکر ہے۔ کائنات کی ہر چیز انسان کی اطاعت کا درس دیتی ہے، اطاعت ہی میں امن ہے اور لا بتنائی اجر بھی۔ قیامت آئے اور چلی جائے تو یہ بھی اجر ختم نہ ہوگا۔ اے انسان، تجھ کو اپنے رب کی طرف پہنچنے کے لیے خوب کوشش کرنی ہے، کیونکہ تجھ کو ارادہ دیا گیا ہے اور تو مکلف بنایا گیا ہے، یعنی تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ حرص اور ہوس کو روکنا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، یہی تیری تقدیر ہے، پھر تجھ کو اس سے ملنا ہے، اس ملنے کی تیاری آج کر لو۔ سب سے پہلے تذکیر بالآخرہ ہے، یعنی آخرت کا ذکر کر کے عبرت پکڑنے کو، نصیحت حاصل کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، یعنی آسمان بھی اپنے رب کے حکم کو مانے گا، یعنی قیامت کے دن آسمان بھی اللہ کے حکم کو مانے گا اور اس کے لیے حق یہی ہے، یعنی اس کے لیے یہی لائق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے۔ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی کر دیا جائے گا۔ دیکھیں زمین کے اندر کیا ہوتا ہے، مردے ہوتے ہیں، پھر اعمال کی شہادتیں وہ بھی باہر نکال دی جائیں گی، پھر زمین کے نیچے معدنیات ہوتے ہیں، خزانے ہوتے ہیں، سب کچھ باہر نکال دیا جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی زمین، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے وہ آزمائش کے لیے ہے، انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، ہر ایک کی مشقت مختلف ہے، کوئی
جسمانی مشقت کر رہا ہے، کوئی ذہنی مشقت کر رہا ہے، اگر کوئی کسی بہت بڑی بل کا آنر ہے تو وہ زیادہ ٹینشن میں ہے اور وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کا ڈبہ بال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ حدیث میں ہے ہلکا حساب یہ ہے کہ حساب ہی نہ لیا جائے، کیونکہ جس سے حساب لیا گیا وہ تو باہر آ گیا۔ رہا وہ شخص جس کا ڈبہ بال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی وہ لینا نہیں چاہے گا تو بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس انجام کو کیوں پہنچا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، دنیا میں وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، یعنی اس کے پاس اللہ کے لیے، دین کے لیے وقت ہی نہیں تھا، دین کا حق ادا ہی نہیں کرتا تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ جو کما رہا ہے حلال سے کما رہا ہے، حرام سے کما رہا ہے، اور دیکھیں باطل کے غلبے کے نیچے سانس لینا بھی حرام ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہوا ہے، مال، وقت، صلاحیتیں، سب کو دین کے غلبے کے لیے لگایا جائے، تو یہ پھر کفارہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کو کیوں بھولا تھا؟ کہا جا رہا ہے اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے، یعنی قیامت کا اسے یقین ہی نہیں تھا، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا، یعنی اس کا ہر عمل اللہ کی نگاہ میں تھا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یعنی شام کی سرخی کی، اور رات کی، اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، یعنی رات جو سمیٹتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ باہر کامل ہو جاتا ہے، یعنی چاند بڑھتے بڑھتے 14ویں کا مکمل چاند بن جاتا ہے۔ دیکھیں دو اہم خبروں کی نشاندہی کی جا رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خورشید ہدایت طلوع ہوا تو اس سے پہلے 600 سال کی رات تھی، چاند کی ہلکی روشنی تھی، باطل کا غلبہ ہو گیا تھا۔ نبوت کا سورج طلوع ہوا تو روشنی ہوئی، اب قیامت سے پہلے پھر خورشید ہدایت طلوع ہوگا اور پھر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے، یعنی جب پیدا ہوئے تو بچے تھے، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، اب موت آئے گی، پھر موت کے بعد برزخ کی زندگی ہوگی، اس کے بعد میدان حشر میں حساب کتاب ہوگا، اور پھر جنت یا جہنم میں جاؤ گے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے ڈبہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ البتہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آج شعوری ایمان پانے کی اور اللہ کی رضا کے بہت سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہم جائیں تو وہاں پر ہمیں کبھی ختم نہ ہونے والا جو صدقہ جاریہ کے کام ہم کر جائیں ان کا اجر بھی ملتا رہے، اور کچھ اعمال ہم اپنے ساتھ بھی لے جائیں۔ آمین اللہم آمین۔ سورۃ البروج مکی سورت ہے، 22 آیات اور 1 رکوع ہے۔ گزشتہ سورت میں اطاعت کا ذکر تھا کہ آسمان اور زمین اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آسمان کیا ہے، آسمانی مخلوق کیسی ہوتی ہے، روحانیت والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان سے کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں، اور کیسے ان کو صبر کرنا چاہیے، اس صبر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند سچے پیروکار تھے جو یہودی بادشاہ کے ظلم کا شکار ہوئے، جن کے لیے
آگ کی خندق کھودی گئی اور ہزاروں کی تعداد میں ان کو زندہ جلا دیا گیا، لیکن حق کی آواز نہ دبی، آگ کے شعلے ان کو حق سے نہ ہٹا سکے۔ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظلم کا خاتمہ کیا۔ نجران سے 70,000 کا لشکر یمن گیا اور ان یہودیوں کی حکومت کا خاتمہ کیا، عیسائیوں کا پھر قبضہ ہو گیا۔ اس صورت کی یہ مثال ان بزرگوں کی روحانی عظمت پر گواہ ہے۔ وہ آزمائش پر پورے اترے، اللہ نے ان کو اجر سے نوازا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی، یعنی جو برجوں والا ہے، ستاروں کی یا اس کی منزلوں کی، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کی، اور دیکھنے والے کی، یعنی جو قیامت دیکھے گا، اور دیکھی جانے والی چیز کی، یعنی قیامت کی۔ یا پھر کچھ یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کی، یوم عرفہ کی، کہ بارے گے خندق والے، گڑھے والے، یعنی اصحاب الاخدود، جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، یعنی خندقیں کھودی اور خوب آگ بھڑکائی گئی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جلنے والے تو جنت میں چلے گئے، اصل برا انجام تو ان کا ہوا، ان کا انجام خراب ہوا، جو آگ جلا رہے تھے، جو خندقیں کھود رہے تھے، جو لکڑیاں ڈال رہے تھے، جو تیل ڈال رہے تھے، جو لوگوں کو کھینچ کھینچ کر خندقوں میں پھینک رہے تھے، اور وہ جو ان خندقوں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے خاموش تماشائی بنے تھے، یعنی ذرا انہیں رحم نہیں آ رہا تھا، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، یعنی خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا، یعنی اس ایک وجہ کے سوا اور کوئی نہیں تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، جو زبردست ہے اور اپنی ذات پہ آپ محمود ہے، یعنی حمد و ثنا کے لائق ہے، جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اسے تائب بھی نہ ہوئے، یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پر انہوں نے یہ ظلم ڈھایا اور پھر توبہ بھی نہ کی۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود اگر وہ توبہ کر لیتے، سچی توبہ کر لیتے، تو ان کی بخشش ہو سکتی تھی۔ یہاں سے توبہ کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے۔ یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ حلیم ہے، رسی دراز کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، ایمان لانے کے، ہدایت پانے کے مواقع مہیا کرتا ہے، لیکن جب کسی صورت بندہ توبہ نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، تو پھر پکڑ بھی اللہ کی بڑی سخت ہے۔ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ اللہ کے ارادے کو کہا جا رہا ہے کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور ثمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، یعنی بہت بزرگی والا، بہت عزت والا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ اللہ کی باتیں اٹل ہیں، لوح محفوظ میں ہیں، اللہ کا کلام محفوظ ہے، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں اور سب محفوظ ہیں۔
یہاں اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے محبت کرنے والے، ایسے صاحب اقتدار رب سے روگردانی کیوں کرتے ہو؟ تم سے پہلے بھی منکر اقوام مثلاً فرعون اور سمود گزری ہیں، ان کے انجام پر ہی غور و فکر کر لو اور اس سے ہی عبرت حاصل کر لو۔ سورۃ الطارق مکی سورت ہے، 17 آیات اور 1 رکوع ہے۔ گزشتہ سورت میں قرآن بتایا گیا تھا کہ لوح محفوظ پہ درج ہے، پھر اس کی عظمت کا بیان تھا۔ اب قرآن کے برحق اور سچ ہونے کا ذکر ہے تاکہ انسان توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد میں شک نہ کرے، اپنی تخلیق کو دیکھے۔ اللہ نے اسے حقیر بوند سے پیدا کیا ہے، اور جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ شعوری ایمان لانا ہے اور کافروں کی پرواہ نہیں کرنی، ان کی چالیں اور ان کی جو ہیلا سازی ہے اس میں ان کو پڑے رہنے دو، ان سے نمٹنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، یعنی ستارے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ ستاروں کا ایک منظم نظام ہے، اس سے سمت معلوم ہوتی ہے، اور پھر یہ اس کی جو روشنی ہوتی ہے اس میں مسافر رات کے وقت سفر بھی کرتے ہیں۔ ان کی قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو، یعنی محافظ نہ ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے انسان پر اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ ایک تو کرامن کاتبین ہیں، اس کے اعمال لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، یعنی اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہر چیز پہلی بار مشکل ہوتی ہے، اور اللہ کے لیے تو پہلی بار بھی کچھ پیدا کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے کن فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب قیامت کا ذکر آ رہا ہے، جس روز پوشیدہ اسرار یعنی جو راز ہیں ان کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی سارے بھید جان لیے جائیں گے۔ ابھی تو عالم الغیب جو ہے اس پر یہ ایمان نہیں لا رہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، اس دن سب کچھ سامنے ہوگا۔ اور تو اور کوئی کام کس نیت کے ساتھ کیا گیا، جو لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، جو سینوں میں راز ہوتے ہیں، وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، یعنی کوئی طاقت نہ ہوگی، اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمانوں کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یعنی جب بارش برستی ہے تو زمین پھول جاتی ہے، پھپک جاتی ہے، اور پھر نباتات اگتی ہیں۔ ایک یہ جچی تلی بات ہے، یعنی یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسمیں کھا کھا کر بتا رہے ہیں کہ کفار اپنی چالوں سے قرآن کی دعوت کو نہیں روک سکتے، یعنی یہ جو کفار ہیں اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو نہیں بجھا سکتے۔ ہنسی مذاق نہیں ہے، یعنی قرآن کوئی ہنسی مذاق کی فالتو چیز نہیں ہے۔ جس طرح بارش سے زمین کا شک ہونا اور نباتات کا اگنا کوئی مذاق نہیں ہے کہا جا رہا ہے، اسی طرح قرآن جو قیامت کی خبر دیتا ہے کوئی ہنسی مذاق کے لیے نازل نہیں ہوا، کیونکہ قیامت کا آنا اٹل ہے، اور قرآن جو ہے وہ حق بتانے والا ہے، سچ بتانے والا ہے، ایک سنجیدہ حقیقت بتاتا ہے۔ ہمیں بھی سنجیدہ ہو جانا چاہیے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، بس چھوڑ دو
اے نبی ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کو ڈھیل دیجئے، مہلت دیجئے، جلدی فیصلے کی خواہش نہ کیجئے، شاید کہ یہ سنبھل جائیں۔ اگر یہ چالے چل رہے ہیں تو ہم بھی تدبیر کر رہے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ مکی سورت ہے، 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے اور عید کی نمازوں میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان دونوں صورتوں میں تذکیر ہے، نصیحت کا حکم ہے، اور یہ دونوں نمازیں جو ہیں وہ جمعے اور عید کے خطبے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اے نبی اپنے رب برتر کی نام کے ساتھ تسبیح کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ ہمارا اللہ سے جو رشتہ ہے اس کے ناموں کی وجہ سے ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام لے کر اللہ کی حمد کرنی چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سجدے کی تسبیح بھی بنایا۔ اس رب کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی بالکل درست اس کو بنایا، اس کا توازن اور تناسب ٹھیک ٹھیک قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی اور پھر راہ دکھائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس کام کو سر انجام دینے کی جو ہے وہ ہدایت بھی دی، جیسے کہ زمین کو کیا کرنا ہے، چاند کو کیا کرنا ہے، سورج کو، تاروں کو، سیاروں کو، سب چل رہے ہیں اور اپنے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اندازہ مقرر کیا کہ یہ کیا کیا کر سکتا ہے، کیا حدود ہے، کیا استطاعت ہے، ہر انسان کا شاکلہ مختلف ہوتا ہے کیونکہ صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان بھی رکھ دی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں، ہدایت کا انتظام کر دیا، اور اب دیکھا یہ جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیتیں دی ہیں، جو استطاعت دی ہے، اس کے مطابق وہ کیا عمل کرتا ہے۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، یعنی جو بھی نباتات اگتی ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں، انسان بھی ایک وقت آتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ بھی پھر مٹی میں چلا جاتا ہے، پھر اسی مٹی میں سے نکالا جائے گا، اور دنیا میں اس نے کیا اعمال کیے جو اللہ نے صلاحیتیں دی تھیں ان کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے الفاظ کو اس خوف سے دہراتے جاتے تھے کہ کہیں وہ بھول نہ جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم تمہیں پڑھا دیں گے، پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یعنی کوئی نسخ ہو جائے تو اللہ بھلوا بھی دیں گے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے، یعنی اللہ ظاہر و باطن کو جانتا ہے، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، یعنی مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، جیسے رات کے بعد دن آتا ہے اسی طرح ایک دن قیامت بھی آئے گی، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو، یعنی اگر آپ نصیحت کریں گے تو اس بات کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ کچھ لوگوں کا تو اس سے ضروری ایمان بڑھے گا، اگرچہ کچھ اس کا انکار کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ دیکھیں اس کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 موقع محل کے مطابق نصیحت کیجئے، اگر فائدہ نظر آئے تبھی کیجئے، اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ نصیحت ضرور کیجئے، یقیناً یہ فائدہ
دیتی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا ضرور نصیحت قبول کرتا ہے۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرتا ہے، یعنی تقوی والا ضرور نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس سے گریز کرے گا یعنی کترائے گا، وہ انتہائی بدبخت ہوگا جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، یعنی نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا، مرنا چاہے گا لیکن موت بھی نہ آئے گی۔ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی قرآن کے ذریعے اپنا تزکیہ نفس کر لیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کی صرف اتنی ہی تیاری کرنی چاہیے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کی اتنی تیاری کرنی چاہیے، اور آخرت تو ابدی ہے، وہاں تو کوئی موت نہیں آئے گی، لہٰذا ہمیں ہر وقت اسی کی تیاری کرنی چاہیے۔ پھر کہا جا رہا ہے حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، یعنی ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوگی، یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، یعنی جو بھی پیغمبر آیا اس نے یہی پیغام دیا، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ فلاح پانے کے لیے یعنی حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کام کرنے ہوں گے؟ اپنی روح کو اوپر اٹھانا ہوگا۔ دیکھیں روح جو ہے یہ اوپر سے آئی ہے، اس کو وحی الہی سے طاقت ملتی ہے، یہ مضبوط ہوتی ہے۔ روح کیونکہ اوپر سے آئی ہے تو بلندی کی طرف جانا چاہتی ہے۔ روح کو جب حیوانی جسم میں ڈالا جاتا ہے تو نفس جو ہے وہ ہمیشہ زمین کی طرف جھکتا ہے، کیونکہ ساری نعمتیں زمین ہی سے نکلتی ہیں نا، سونا چاندی مال و دولت رزق سب نیچے سے نکلتا ہے، معدنیات، وہ ان کی طرف لپکتا ہے جسم، لہٰذا روح جب اس حیوانی جسم میں جاتی ہے تو نفس کو روح کے لیول تک اٹھنا پڑتا ہے، چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے، اس کے لیے اسے قربانی دینی پڑتی ہے، جذبات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، شہوت کو دبانا پڑتا ہے، مال کی محبت کو دل سے نکالنا پڑتا ہے، دوسروں کے لیے احساس ڈالنا پڑتا ہے، دوسروں کے لیے خیر خواہ بننا پڑتا ہے، دوسروں کی آخرت کی فکر کرنی پڑتی ہے، اور جب وہ فکر آ جاتی ہے تو پھر انسان خود بھی اللہ سے جڑتا ہے اور دوسروں کو بھی جوڑتا ہے، خود بھی دین سیکھتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور دوسروں تک بھی اللہ کے احکامات پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، قلبی بیماریوں کو اپنے اندر سے نکالتا ہے۔ جسم تو زمین سے اگنے والی غذا سے پھلتی پھولتی ہے، موٹی ہوتی ہے، جبکہ روح جو ہے اس کو طاقت ملتی ہے قرآن سے، اللہ کے ذکر سے، روزے رکھنے سے، قیام اللیل سے، روح جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے روح مضبوط ہوتی ہے حیوانی جسم جو ہے وہ کمزور پڑتا جاتا ہے۔ سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے، 26 آیات اور 1 رکوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن دوسری رکعت میں یہ صورت پڑھا کرتے تھے اور عید کے دن بھی دوسری رکعت میں اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کی ہلاکیوں کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی یعنی ڈھانپ دینے والی آفت کی یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، یعنی عذاب جھیلنے کی مشقت میں پڑے ہوئے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، یعنی کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی یعنی کانٹے دار گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہیں ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے، یعنی وہ کھانا بھوک بھی نہیں مٹائے گا۔ اب جنتیوں کا ذکر آ رہا ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ،
کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، یعنی چمک رہے ہوں گے، دھمک رہے ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، یعنی دنیا میں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قرآن کے ذریعے ایک مضبوط تعلق قائم کیا ہوا تھا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے کے لیے اللہ کے ہر حکم کو جانتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی قرآن سے جوڑتے تھے، ہر طرح کی قربانی دیا کرتے تھے، وہ محنت کرتے تھے، وہ شقت کرتے تھے، جدوجہد کرتے تھے، ہر طرح کی صحیح کرتے تھے۔ وہ خوش ہوں گے کہ ان کی سب کوششیں آج قبول کر لی گئیں، اعلیٰ مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، اس جنت میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، تخت ہوں گے، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی آب خورے ہوں گے، گاؤں تکیوں کی کتاریں لگی ہوں گی، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے، یعنی قالین اور غلیچے بچھے ہوئے ہوں گے۔ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ یعنی اللہ کی تخلیق پر تو ایک نظر ڈالو۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، یعنی کوئی ستون بھی نہیں ہے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ، اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ، یعنی تذکیر کرتے رہو، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو، یعنی تم دروغہ تو نہیں ہو، زبردستی جبرن انہیں ہدایت تو نہیں دے سکتے۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا، انکار کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا، ان لوگوں کا پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حق بالکل واضح ہو گیا، عریاں ہو گیا، اب جو نبی کی نصیحت نہیں سنے گا، عیب نکالے گا، ایمان نہیں لائے گا، تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ اپنا فرض ادا کیجئے، اس بات کی پرواہ نہ کیجئے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، ہدایت کے راستے پر کیوں نہیں چل رہے، وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے حساب لے لیں گے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا آسان حساب لے، کیونکہ حدیث میں ہے جس سے حساب لیا گیا وہ تو مارا ہی گیا، اور آسان حساب یہ ہے کہ اللہ بغیر حساب کے ہی جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کی بہترین مغفرت فرمائے، سارے نیک اعمال جو آپ نے کیے ہیں، روزے، قیام اللیل، تلاوت قرآن، دورہ قرآن، صدقہ خیرات، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین اللہم آمین۔ پارہ نمبر 30 کا دوسرا ربع ان صورتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 سورۃ المطففین، نمبر 2 الانشقاق، نمبر 3 بروج، نمبر 4 الطارق، نمبر 5 الاعلیٰ، اور نمبر 6 الغاشیہ۔ آئیے جانتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ سورۃ المطففین، ناپ تول اور دیگر جو بھی روزمرہ کے ہمارے معاملات ہوتے ہیں ہم نے ایمانداری سے کرنے ہیں، کسی طرح کی خیانت نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، اور ہر معاملہ سے کرنا ہے جیسے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہر طرح کے گناہ سے بچنا ہے، ورنہ دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور پھر اصلاح کی گنجائش نہیں بچتی۔ سورۃ الانشقاق، ہم سب انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں اور مشقت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کی مشقت مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بھی مختلف دی ہوئی ہیں، اور ہر ایک کا حساب بھی انہی دی گئی صلاحیتوں کے حساب سے ہوگا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو بھی مشقت ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے
ہم اسے اللہ کی رضا سمجھ کر اس پہ راضی رہیں، گلا شکوہ نہ کریں، اور امید رکھیں کہ اسی میں سے کوئی نہ کوئی خیر نکلے گی، اور پوری کوشش کریں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ مشقتیں کاٹیں۔ سورۃ البروج اصحاب الاخدود بارے گے، یہاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہلاکت صرف ان کے لیے نہیں تھی جو خندقوں کو کھود رہے تھے، ان میں لکڑیاں لا کے ڈال رہے تھے، تیل چھڑک رہے تھے، آگ بھڑکا رہے تھے، اور پھر اہل ایمان کو آگ میں دھکے مار کر پھینک رہے تھے اور انہیں جلا رہے تھے، بلکہ یہ ہلاکت ان کے لیے بھی ہے جو خاموش تماشائی بنے انہیں جلتا دیکھ رہے تھے اور ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کر رہے تھے۔ ہمیں بھی بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دائیں بائیں یا ہمارے گھر کے اندر ہی کوئی ظلم ہو رہا ہو، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہو، اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہوں، مظلوموں کے حق میں آواز نہ اٹھا رہے ہوں، ورنہ ہمارا انجام بھی ان خاموش تماشائیوں جیسا ہو سکتا ہے۔ سورۃ الطارق یہود و نصارہ اور کفار آج بھی مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ایک ہو گئے ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب مسلمانوں کو یکجا ہو جانا چاہیے، اور اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ اپنی پھونکوں سے یہ اس اسلام کے چراغ کو نہیں بجھا سکیں گے اور مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ ہمیں کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، اور اللہ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، قدردانی کرنی چاہیے، انہیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہیے، اور جو بھی اللہ نے ہمیں شاکلہ دیا ہے، تقدیر دی ہے، اس پر راضی رہنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آزمائش آ گئی ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، تو اسی میں سے خیر نکلے گی، کیونکہ مشکلات کے ساتھ سہولتیں بھی اللہ نے دی ہیں۔ آخرت کی فلاح پانے کے لیے ہمیں اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے قرآن کو تھامنا ہے، سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کرنی ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے، یعنی جہاد بالقرآن کرنا ہے۔ سورۃ الغاشیہ آخرت کی مشقت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مشقتیں کاٹیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے چن لے، آمین، اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کی بہترین مغفرت فرما دے۔ جو بھی ہم نے روزے رکھے، دورہ قرآن، قیام اللیل، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات کیا، نیک اعمال کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طریقے سے قبول فرما لے، ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آسانیاں فرمائے ہمارے لیے، آمین، اللہم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔